मुझे अपने कॉलेज के क्लर्क से मोहब्बत हो गई। वो भी मुझे बेहद चाहता था। मेरे अब्बू काफ़ी सख्त मिजाज थे। जब उनको पता चला तो उन्होंने मेरा कॉलेज जाना बंद करा दिया। मैं ये देखकर हैरान रह जाती कि मेरे वालिद उस क्लर्क से रोज़ मिलने जाते। दोनों एक दूसरे से बहुत खुशी से गले लगते, मगर मेरी शादी उससे नहीं करना चाहते थे। एक रोज़ ये हकीकत जानकर मेरे होश उड़ गए कि मेरे वालिद तो ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। हम तीन बहनें थीं और हम गांव में रहते थे। मैं सबसे बड़ी थी। मेरे अब्बू मामूली मुलाजिम थे। उनकी तनख्वाह कम थी, इसलिए गुजारा खींचतान के हो रहा था। फिर भी उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख जाऊं। हालांकि हमारे ख़ानदान में पढ़ाई लिखाई की इतनी कोई अहमियत ना थी और बेटियों की तालीम का तो बिल्कुल रवाज ना था। इसलिए जब मैं स्कूल जाती, अब्बू मुझे तलकीन करते कि बेटी, तालीम हासिल करने जा रही हो तो अपने इसी मकसद पर नज़र रखना। इसके अलावा किसी और ख्याल को अपने दिल में जगह मत देना। मैंने भी उनकी नसीहत पल्ले बांध ली और पढ़ाई के सिवा किसी तरफ ध्यान न दिया। तभी एजाज़ी पोजीशन से मैट्रिक पास कर लिया। ये मेरे वालिदैन की दुआ ही थी जो मुझे अव्वल पोजीशन का एजाज़ मिला। अब मेरा ये हक बनता था कि कॉलेज में दाखिला लूँ। मेरे वालिद भी यही चाहते थे, मगर डरते भी थे कि तीन बेटियों के बाप थे और ख़ानदान वाले हर वक्त उनके कान में ये बात डालते रहते कि ज़माना ख़राब है। अब्बू से मुझे इस शर्त पर कॉलेज में दाखिले की इजाज़त मिली कि मैं सहेलियों के चक्करों में पड़ूंगी और ना उनकी बातों में आऊँगी। ये उनका तकिया कलाम था कि ज़माना ख़राब है और अपने कदम मजबूती से सीधे रास्ते पर रखना, वरना जो लड़कियां इस बात का ख्याल नहीं रखती वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेती हैं। मैं अब्बू की बातों को गौर से सुनती और दिल में अहद कर लेती कि सिर्फ पढ़ाई से गर्ज रखूंगी और दूसरे झमेलों वगैरह के चक्करों में ना पड़ूंगी। मेरे वालिदैन भी गांव के रहने वाले थे। मेरी अम्मी सीधी सादी खातून थी। वो मुझे हरदम कहती, देखो, लड़के भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। ये प्यार और मोहब्बत के सब खेल झूठे होते हैं। तभी मैं सोचती कि अगर मोहब्बत के खेल झूठे होते हैं तो ये झूठे खेल खेलने वालों को क्या मिलता है। खैर, मुझे भी इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे तो बस तालीम हासिल करने का शौक़ था। मेरी दोनों छोटी बहनें स्कूल जाती थीं, लेकिन उनका स्कूल हमारे मोहल्ले में ही था। लिहाजा वालिदा उनको छोड़ने और लेने खुद जाती थीं, लेकिन मुझे अकेले ही कॉलेज जाना पड़ता था, क्योंकि अब्बू तो सुबह ही दफ्तर चले जाते और हमारे गांव की कोई लड़की भी कॉलेज नहीं जाती थी कि किसी का सहारा ही रहे। कॉलेज घर से कुछ दूरी पर नज़दीकी कस्बे में था, ताहम मुझे पैदल ही जाना होता था। तभी मेरी अम्मी परेशान होती और राह पर कर कहती, "ए काश हमारा कोई बेटा भी होता तो आज वो तुझे कॉलेज छोड़ने जाता और मुझे हर दम की तेरी फिक्र से निजात मिल जाती।" मैं अम्मी को समझाती कि कुछ नहीं होगा, बस आप परेशान नहीं रहा करें। एक साल गुजर गया और मैंने 11वीं अच्छे नंबरों से पास कर ली। इन्हीं दिनों हमारे कॉलेज में एक पूरी आंखों वाला नौजवान क्लर्क भर्ती होकर आया। सूरत और शक्ल से बहुत अच्छा था और बातचीत भी तरीके सलीके से करता था। जल्द ही उसने कॉलेज वालों के दिलों में घर कर लिया। कॉलेज की लड़कियां तो उसके दीदार की खातिर उसके ऑफिस के चक्कर लगाने लगी, उसे बातें करने के बहाने ढूंढती, मगर वो हर एक से बेनियाज सिर्फ अपने काम से काम रखता। मुझे कॉलेज से माहाना तालीमी वजीफ़ा मिलता था जो मेरिट स्कॉलरशिप कहलाती थी। मैं हर माह इसी वजीफ़े की वसूली के सिलसिले में उस शरबती आंखों वाले क्लर्क के पास आती थी। वो मुझसे बहुत अदब से बात करता। रफ्ता रफ्ता मैंने नोट किया कि वो मुझ में दिलचस्पी लेने लगा है। मैं जब उसे मुखातिब करती वो कुछ खो सा जाता और मैं उसके इस खोए खोए अंदाज को पसंद करने लगी। वक्त गुजरता रहा और मुझे लगता हम दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता है कि उसे मुझ में और मुझे उसमें कशिश महसूस होती है। ये अजीब सा तासुर था कि जिसको ना तो मैं समझ सकी
اور نہ کوئی نام ہی دے سکتی تھی۔ میں اس رشتے کو کوئی بھی نام نہیں دے سکتی تھی، لیکن مجھے اس کی موجودگی ایک عجب طرح کا سکون بخشتی تھی۔ اب جب بھی میں اس کلرک کی آنکھوں میں دیکھتی تو ابو کی نصیحت ایک تازیانہ بن کر میرے ذہن پر لگتی اور میں چونک جاتی اور خود کو سمجھاتی، اور ساتھ ہی مجھے ماں کی بھی یہ بات یاد آ جاتی کہ بیٹی، محبت کے کھیل جھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے تم کسی کی باتوں میں مت آنا۔ لڑکے بھولی بھالی لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی تیرے دل کو اچھا لگے تو مجھے بتا دینا۔ ان باتوں کو یاد رکھنے کی وجہ سے میں یہ بھی نہیں جاننا چاہتی تھی کہ محبت کے کھیل کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا کہاں پر ہوگی۔ ایک دن اس بات کا ذکر میں نے اپنی ایک سہیلی سے کیا تو وہ بولی، زارا تم پاگل ہو، محبت کا انکشاف ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ دل میں گھر کر کے بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کو کر بدر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں کچھ ایسا ہی حال میرا بھی اس شربتی آنکھوں والے نوجوان کو دیکھنے سے ہوتا تھا۔ دل میں ایک کسک اور ایک خلیج سی مجھے بے چین رکھتی اور تکلیف دیتی۔ لگتا تھا اس شخص سے میرا ضرور کوئی دلی تعلق ہے، ورنہ کیوں یہ غیر آدمی مجھے اس قدر عزیز اور اپنا سا لگتا ہے۔ ایک روز جب میں اس کے آفس اپنی اسکالرشپ کے سلسلے میں گئی تو وہ کہنے لگا، آپ کو دیکھ کر مجھے کوئی اپنا یاد آنے لگتا ہے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کون؟ وہ کہنے لگا، یہ میں نہیں جانتا، آپ سامنے آتی ہو تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھولا ہوا خواب یاد آ رہا ہو۔ خدا جانے ایسا کیوں ہوتا ہے، شاید آپ یقین نہ کریں لیکن میں ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں گی اور اپنے والدین سے ملوائیں گی؟ میں چپ سادھے اسے سن رہی تھی، پھر کہا، میں آپ کو تو گھر نہیں لے جا سکتی کیونکہ اس بات پر میرے ابو مجھے کالج سے ہی اٹھا لیں گے۔ وہ کافی سخت مزاج ہیں اور کسی غیر مرد کا اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کریں گے۔ ہاں، مگر آپ اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھیج دیں تو شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ کہنے لگا، وہ آپ کے گھر نہیں آ سکتی کیونکہ وہ بیمار ہیں۔ جس دن اس نے یہ بات کہی اس کے بعد سے میں اور زیادہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ ہر دم اسی کا خیال میرے ذہن پر نقش رہتا۔ اکثر امی مجھ سے کچھ پوچھتی تو میرا جیسے دھیان کسی اور پاتی۔ غرض امی نے مجھے بھانپ لیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے زارا، کچھ دنوں سے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ میں کچھ پوچھتی ہوں تو تمہارا جیسے میری باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ کیا کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ اگر ہے تو مجھے بتاؤ۔ پہلے تو میں کچھ گھبرائی، مگر پھر ماں کی وہ بات ذہن میں آئی کہ کوئی بھی بات ہو مجھے بتا دیا کرو۔ لہٰذا میں نے امی کو بتا دیا کہ ہمارے کالج میں ایک لڑک ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے، اس میں مجھے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے، اور وہ بھی یہی بات کہتا ہے کہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، لگتا ہے تمہارا میرا کوئی ایسا رشتہ ہے جو تم کو دیکھ کر میں خود کو بھول جاتا ہوں۔ امی، وہ ہمارے گھر آنا چاہتا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جب میں یہ بات امی سے کہہ رہی تھی کہ اسی وقت ابو آ گئے اور انہوں نے ساری بات سن لی۔ بس وہ تو بگڑ گئے، سخت خفا ہوئے کہ تم نے میری نصیحت بھلا دی، جبکہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ کالج آ رہی ہو تو صرف پڑھائی پر دھیان لگانا اور کسی طرف دھیان نہ دینا، ورنہ ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا تمہیں کالج سے اٹھانے میں۔ میں نے بہت یقین دلانا چاہا اور کہا کہ ابو، میرا دھیان صرف پڑھائی کی ہی طرف ہے، میری نیت کچھ غلط نہ تھی، بس یہ ایک بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی تو میں نے امی سے بیان کر دی۔ یہ بات صرف محسوس کرنے کی حد تک ہے، مگر انہوں نے کب میری بات سننی تھی۔ فیصلہ سنا دیا کہ زمانہ خراب ہے اور اس کے دماغ میں بھی خلل آ رہا ہے، لہٰذا اب کے بعد یہ کالج نہیں جائے گی۔ میری پڑھائی تو بند ہوئی ہی، ساتھ میں میری دونوں چھوٹی بہنوں کو بھی ابو نے اسکول جانے سے روک دیا۔ یہ ایک بڑا نقصان تھا جو میری سادہ لوہی کی وجہ سے ہو گیا۔ اب سوچتی کہ میں یہ بات نہ امی سے کہتی اور نہ یہ دن دیکھنا پڑتا۔ 15 دن گزر گئے اور میں کالج نہ گئی۔ امی بھی میری وجہ سے سخت پریشان تھی، کیونکہ میں ہی نہیں میری دونوں بہنیں بھی پڑھنے سے رہ گئی تھیں۔ وہ تو میٹرک بھی نہ کر پائی تھیں۔
ایک روز دروازے پر بیل ہوئی۔ امی نے جا کر در کھولا تو سامنے وہی شربتی آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ والدہ نے پوچھا، کون ہو اور کس سے ملنے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں زارا کے کالج کا کلرک ہوں اور زارا سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر امی کچھ غصے میں آ گئی اور سرد لہجے میں پوچھنے لگی، کیا بات کرنے آئے ہو؟ مجھے بتا دو، میں اس کی ماں ہوں۔ امی نے یہ اسے ناگواری سے کہا تھا۔ وہ کہنے لگا، زارا کا تعلیمی وظیفہ آیا ہوا ہے مگر وہ وصول کرنے نہیں آئی۔ خیریت تو ہے؟ میں صرف یہی معلوم کرنے آیا تھا۔ امی اور غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، بڑے آئے خیریت معلوم کرنے والے، تم ہوتے کون ہو یہاں آ کر اس کے بارے میں پوچھنے والے؟ میں خوب جانتی ہوں تمہارے جیسوں کو۔ بہانے سے منہ اٹھا کر گھر تک آ گئے۔ جانتے ہو کہ تمہاری وجہ سے اس کے والد نے زارا کو ہی نہیں بلکہ میری دوسری 2 چھوٹی بیٹیوں کو بھی اسکول سے ہٹا لیا ہے۔ والدہ نے غصے میں اسے خوب باتیں سنائیں۔ وہ حیرانگی سے امی کا منہ تک رہا تھا، پھر کہنے لگا، خالہ جی میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں تو بس یہی پوچھنے آیا تھا کہ زارا کا وظیفہ آیا ہے، لیکن وہ لینے نہیں آئی۔ میں نے جو کمرے سے امی کی یہ باتیں سنی تو فوراً باہر آئی کہ وہ کس کو یوں باتیں سنا رہے ہیں، اور پھر سامنے جو اس کلرک کو دیکھا تو امی کو سمجھانے اور ان سے منت کرنے لگی کہ ان کو اب کچھ مت کہیے۔ میں نے کہا، امی وہ تو میرے بھلے کی خاطر ہی سوچ کر آئے ہیں۔ اگر میں اس وظیفہ والے فارم پر دستخط نہ کروں گی تو میرا ماہانہ وظیفہ بند ہو جائے گا۔ مجھے ہر ماہ اس فارم پر دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ امی پلیز ان کو اندر بلا لیں۔ اس وقت میرے ابو گھر پر نہ تھے۔ جانے کیا سوچ کر امی نے اس کو گھر بلا لیا۔ پھر وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی، جیسے کہ چہرہ پڑھ کر دل کا حال جاننا چاہتی ہوں یا پہچان رہی ہوں۔ پھر پوچھنے لگی، کہاں رہتے ہو تم؟ اس نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ رہتا ہوں۔ پھر امی نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا، مجھے میرے ماں باپ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، بس ایک نیک دل خاتون نے مجھے پالا ہے، میں اب اسی کو اپنی ماں جانتا ہوں۔ امی کچھ حیران ہوئی کہ یقیناً یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے بارے چھپا کر مجھے ورگلانا چاہتا ہے۔ وہ اس سے پوچھنے لگی، یہ کیا قصہ ہے؟ امی نے سوال کیا تو وہ کہنے لگا، قصہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، ہاں اگر آپ میری امی سے ملیں گی تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ امی کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہاری امی سے ملوں گی، مجھے اپنا اتا پتہ لکھ کر دے جاؤ۔ اس نے اپنا پتہ لکھ کر امی کو دیا اور مجھ سے فارم پر دستخط کروا کر چلا گیا۔ حیرت زدہ تھی کہ میری امی نے کیسے اس کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری امی سے ملوں گی، اور آخر کیا سوچ کر؟ خیر میں اس بات کو نہ سمجھ سکی۔ اگلے روز ابو کے دفتر جانے کے بعد اس کے دیے ہوئے پتے پر میں اور امی اس کے گھر گئیں۔ ادھر جا کر دیکھا تو اس کی ماں واقعی بیمار تھی اور وہ بستر پر دراز تھی، کمزوری کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھی۔ جب والدہ نے اس سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ میرا سگا بیٹا تو نہیں ہے، لیکن میرے لیے سگوں سے بڑھ کر ہے۔ میرے شوہر ایک روز ایک بچے کو فقیروں کے اڈے سے خرید کر لائے تھے۔ اس وقت یہ بمشکل 4 برس کا ہوگا۔ وہ فقیر کہتے تھے کہ یہ بچہ ان کو کہیں روتا ہوا ملا ہے۔ اس کے ماں باپ کا اتا پتہ معلوم نہ تھا، لہٰذا انہوں نے کچھ روز اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غربت کی وجہ سے پالنے سے مجبور تھے، لہٰذا اس کو کسی خوشحال جوڑے کو فروخت کر دینا چاہتے ہیں۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ اس بچے کو کس نیت سے لائے تھے۔ میرے شوہر تو مجھ سے یہی کہتے تھے کہ ہو نہ ہو وہ فقیر اس معصوم بچے سے بھیک منگوانے کے لیے اسے کہیں سے اٹھا لائے تھے۔ تبھی میرے شوہر نے اس بچے کو گداگر سے خرید لیا اور پھر تمام قریبی تھانوں سے رابطہ کیا، مگر بچے کے والدین کا کہیں سراغ نہ ملا۔ ہماری بھی چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے ہم نے ہی اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کا نام مجتبیٰ رکھ دیا۔ مجتبیٰ کی امی نے بتایا کہ میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔ وہ مجتبیٰ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے پاس میرے بیٹے کی اس وقت کی تصویریں بھی ہیں جب یہ ہمارے گھر آیا تھا۔ ہم نے یہ تصویریں اخبارات میں دی تھیں کہ اس کے والدین مل جائیں، مگر کسی نے رابطہ نہ کیا۔ اس کے وہ کپڑے بھی
اس گداگر سے لے لیے تھے جو وہ اس وقت پہنے ہوئے تھا جب یہ ان گداگر کو ملا تھا، تاکہ کپڑوں کی نشانی رکھ کر ہی اس کے والدین سے رابطہ ہو سکے۔ وہ کپڑے میں نے آج بھی سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر میری امی کا دل دھک دھک کرنے لگا اور ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنی امی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میری امی نے اس عورت کو وہ کپڑے اور مجتبیٰ کے بچپن کی تصویر دکھانے کو کہا۔ جب اس خاتون نے وہ کپڑے اور مجتبیٰ کے بچپن کی تصویر میری ماں کو دکھائی تو وہ کپڑوں کو آنکھوں سے لگا کر رونے لگیں اور تصویر کو غور سے دیکھا تو بولی، ہاں یہی تو ہے میرا محسن جو بچپن میں کھو گیا تھا۔ وہ عورت بھی حیرانگی سے میری امی کو دیکھنے لگی۔ بتاتی چلوں کہ قصہ یہ کہ ہمارا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے 3 برس بڑا تھا۔ وہ ایک روز گلی میں نکل گیا اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا کہ پھر لوٹ کر نہ آیا۔ خدا جانے اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ والدین نے بہت ڈھونڈا مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس غم نے میرے ماں باپ دونوں کا کلیجہ خون کر ڈالا تھا۔ وہ ہر دم اس کی جدائی میں روتے تھے مگر قسمت پر بس کیا کر سکتے تھے۔ بیٹے کی گمشدگی کا غم دل میں دبا لیا اور صبر کر کے بیٹھ گئے۔ جب اس عورت سے امی نے مجتبیٰ کے کپڑے اور تصویر دکھانے کو کہا تھا تو میرے دل سے یہی دعا نکلی تھی کہ خدا کرے امی ان کپڑوں کو پہچان لیں، خدا کرے کہ میرا کھویا ہوا بھائی محسن ہی ہو اور میری ماں کے دل کو سکون مل جائے۔ مگر دل کہتا تھا کہ ضروری نہیں کہ میری ماں کا کھویا ہوا بیٹا ہی ہو، کیونکہ دنیا میں ہزاروں بچے ہیں جو بچپن میں کھو جاتے ہیں، وہ پھر کب اپنے ماں باپ کو مل پاتے ہیں۔ یہ تو بس ایک انہونی سی بات تھی، یا پھر معجزہ کہہ لیں کہ اتنے سالوں بعد میری ماں کو اپنا بیٹا مل گیا تھا۔ وہ میرا بچھڑا ہوا بھائی محسن تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سوچنے لگی کہ شاید اس نوجوان میں مجھے خون کی کشش محسوس ہوتی تھی، یا پھر شاید اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کی فریادوں کو اس عمر میں سن لیا تھا۔ تبھی میرے دل میں اس نوجوان کے لیے اپنائیت اور محبت پیدا کر کے میری ماں کو اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملنے کا وسیلہ پیدا کر دیا۔ اگر میرے دل میں اس کے لیے یوں کشش پیدا نہ ہوتی تو کب اس نے ہمارے گھر آنا تھا، یا ہم ماں بیٹی نے ان کے ہی گھر آنا تھا۔ مگر یہ صرف اللہ کی طرف سے محسن کو میرے والدین سے ملانے کا وسیلہ تھا۔ صد شکر کہ میں نے اپنے والد کی نصیحت کو نہ بلایا تھا، ورنہ شاید میں ان کی نظروں سے گر جاتی۔ میں نے ان کی نصیحت پر عمل کر کے مضبوطی سے قدم جمائے رکھے، اور میرے والدین کی دعاؤں کی بدولت ہی تو قدرت نے اتنا بڑا انعام ہم کو دیا کہ ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی کو ہم سے ملا دیا تھا۔ یہ خوشی تو ہمارے لیے ایک انعام ہی تھی۔ میرے والد صاحب نے جب محسن کو گلے سے لگایا تو ان کو جیسے یقین ہی نہ ہو رہا تھا۔ وہ سجدہ ریز ہو گئے اور ہم تینوں بہنوں کو یہ انعام دیا کہ ہم پر پھر سے تعلیم کے در کھول دیے۔ وہ سکول جانے لگیں اور میں کالج۔ والد صاحب روز ہی اب محسن سے ملنے جاتے۔ میں اب اپنے بھائی کے ساتھ کالج جاتی۔ میں فخر سے چلتی تھی کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ ہم بہنوں کو بچپن سے ہی بھائی کا بہت شوق تھا، اب ہمارا وہ بھی پورا ہو گیا تھا۔ محسن بھائی مجھے اپنے ساتھ کالج لے کر جاتا اور پھر ساتھ لے کر آتا تھا۔ امی بضد ہو کر محسن بھائی کو اپنے ساتھ گھر لے آئیں تو ان کی منہ بولی ماں اکیلی رہ گئی اور بیمار بھی تھیں، لہٰذا محسن بھائی انہی کے پاس رہنا چاہتے تھے کہ ان کے بغیر بھی اب گزارا نہیں تھا، کہ جنہوں نے ماں بن کر انہیں پالا تھا۔ امی ابو ان کو بھی اپنے گھر لے آئے اور پھر اس مہربان خاتون کا انتقال بھی ہمارے گھر ہی ہوا۔ محسن بھائی نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا اور کفن دفن کا انتظام کیا۔ وہ اب بھی ایک بیٹے کی طرح ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور پھول چڑھانے جاتے ہیں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔